अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। इस्लामाबाद के डी चौक से इस वक्त मैं बात कर रहा हूं तहरीक इंसाफ के जुमा के एहतजाजी कॉल के हवाले से कि इस्लामाबाद के डी चौक समेत रेड जोन को जाने वाले 5 दाखिली रास्ते सील कर दिए हैं और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर रुकावटें और कंटेनर्स लगाकर उसे बंद कर दिया गया है या बंद करने की तैयारी की जा रही है। लिहाजा इस्लामाबाद में कल मकामी तातील होगी या नहीं होगी, उस हवाले से इस्लामाबाद की इंतज़ामिया फ़ैसला करेगी। ताहम वज़ारत दाखिला, पुलिस और इंतज़ामिया ने सर जोड़ लिए हैं। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और वज़ारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत से पंजाब पुलिस की नफरी तलब कर ली है। इसके अलावा अगर देखें तो इस वक्त भी इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने और इस्लामाबाद पुलिस ने इजाफी नफरी इस्लामाबाद में पुलिस की अभी से डी चौक पर तैनात कर दी है। रेंजर्स की नफरी भी तलब की गई है। FC भी इस्लामाबाद में मौजूद है। इस्लामाबाद के रेड जोन को सील कर दिया गया है और जितने भी दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर नस्ब करके वहाँ पर जाने आने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। अगर हम बात करें मोटरवे से आने वाले रास्तों की तो मोटरवे की 26 नंबर चुंगी के ऊपर अभी से कंटेनर रख दिए गए हैं और कल किसी वक्त भी बंद कर दिए जाएंगे या रात को ही। इसके अलावा पेशावर रोड जो है पिंडी और इस्लामाबाद को जोड़ने वाला, उसे भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद का एक्सप्रेस वे जो है जो पंजाब GT रोड से आता है रवात के, वो से भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया जाएगा। 0 पॉइंट श्रीनगर हाईवे या G9, आपारा, फजल हक रोड, मेन जिना एवेन्यू, डी चौक और मुख्तलिफ एम्बेसी रोड समेत या सरीना चौक समेत तमाम जो रोड होंगे वहाँ पर कंटेनर रख कर बंद कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जिसमें वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे भी थे, सीक्रेट एजेंसीज़ भी थे, इस्लामाबाद के IG, इस्लामाबाद की चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एक अहम इजलास हुआ है और यह फैसला किया है कि जितने भी PTI के कारकुनान और रहनुमा होंगे उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो उनको इस्लामाबाद में दाखिले से रोका जाएगा। इसके अलावा अगर वो आ भी जाते हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर से या कहीं और से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान 2-3 रोज़ पहले इस्लामाबाद आ गए अपने रिश्तेदारों के घर पर और आज देखे गए हैं कि काफ़ी कारकुनान इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे। अगर वो आते हैं तो उनको पकड़ लिया जाएगा, डी चौक आने नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद की कि जितने भी कारकुनान होंगे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस हरकत में आएगी, इंतज़ामिया हरकत में आएगी। पुलिस की मदद के लिए पंजाब पुलिस और FC और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात होगी। गो के डी चौक में अभी से पुलिस तैनात कर दी गई है उनके मुख्तलिफ प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ और ये फैसला हुआ है कि आज शाम से रात से ही किसी भी कारकुन को, रहनुमाओं को यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा और ज़िंदगी मफलूज नहीं की जाएगी। अगर हम देखें कि 8 सितंबर का जलसा था संगजानी में, उस वक्त 30 से ज़ायद मकामात जो थे इस्लामाबाद के वो बंद कर दिए गए थे, सैकड़ों कंटेनर नस्ब किए गए थे और आज भी सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं या लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और अब क्या होने जा रहा है, मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा है PTI से और PTI की लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा की जो है या मरकज़ी लीडरशिप वो क्या सोच रही है, क्या हिकमत अमली तैयार की गई है। PTI के उमूर के ऊपर नज़र रखने वाली, बगौर जायज़ा लेने वाली और काफ़ी तेज़ तराख हमारी रिपोर्टर महविश खान हमारे साथ मौजूद है। हम जाने के महविश, खैबर पख्तूनख्वा का हमें पता चला है और मरकज़ी लीडरशिप का भी, खैबर पख्तूनख्वा हाउस, खैबर पख्तूनख्वा पेशावर और यहाँ भी काफ़ी अहम फैसले हुए हैं और ये फ़ैसला किया है कि इस्लामाबाद हर सूरत पहुँचना है और सामान लेके आना है। क्या ये एहतजाज धरने में बदल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि तहरीक इंसाफ हर मुमकिन कोशिश ये कर रही है कि वो डी चौक में अपना एहतजाज जो है वो करे और उस एहतजाज को कामयाब बनाए। आज उसके लिए कल से मीटिंग्स जारी है। KPK में कैबिनेट के जो लोग हैं वो भी मीटिंग्स कर रहे हैं और उनकी भी यही कोशिश है कि जो एहतजाज होगा इस्लामाबाद डी चौक में उसको कामयाब बनाए। अब कामयाब कैसे बनेगा, क्योंकि पुलिस तो इन तैयारियों में है ना कि शेलिंग करे,
ٹھیک ہے، اور رکاوٹیں بنائے تاکہ لوگوں کو نہ آنے دے. انہوں نے یہ بھی تیاری کر لی ہے کہ شیلنگ سے کس طرح نمٹنا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے ساتھ کھانا بھی لے جائیں گے کہ شاید یہ احتجاج جو ہے وہ دھرنے کی صورت میں بدل جائے. اور اگر شیلنگ ہو گئی تو ہمارے پاس پانی ہونا چاہیے، ماسک ہونے چاہیے، کپڑے ہونے چاہیے، اور جو نمک اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ نمک جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے شیلنگ کے دوران، تو وہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ کچھ ان کی پلاننگز ہے کہ یہ صرف یہی نہیں بلکہ جو رہنما ہے، جو ایم پی ایس ہے، وہ اپنے ساتھ کرینز بھی لائیں گے تاکہ جو رکاوٹیں بنی ہیں اس پر رکاوٹوں کو بھی ہٹا سکے. تو یہ خیبر پختونخوا کابینہ کی یہ تیاریاں ہے اپنے لوگوں کے لیے. اور علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے ساتھ آپ لوگوں نے 100 سے زائد یا 100 کے قریب لوگ تو ضرور لانے، ہر ایک شخص نے، ہر ایک ایم پی اے نے. تو یہ خیبر پختونخوا سے تیاریاں چل رہی ہے. اسلام آباد کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو اسلام آباد میں فی الحال بالکل خاموشی ہے، بالکل کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا صورتحال ہے. جو ایم این ایز ہے، بڑے بڑے سینئر لیڈران، وہ فی الحال غائب ہیں. ان کا کوئی پتہ نہیں کہ کوئی کہاں پر ہے. کل رات بھی کچھ خبریں آ رہی تھی کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو بنی گالا سائڈ سے جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. پھر کچھ اور جگہ کی G9 کی کچھ آئی کہ وہاں پر بھی پولیس کے چھاپے پڑے. تو آج رات بھی پولیس جو ہے اپنے چھاپے جی پولیس نے کریک ڈاؤن کا کہہ دیا ہے. بالکل پولیس نے کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. کل رات سے یہ سب کچھ شروع ہے. تو پولیس ہر کوشش کر رہی ہے، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی کہ تحریک انصاف کو نہ روکا جا سکے. اچھا مہوش، دیکھیں کہ جو 28 سپتمبر کو راولپنڈی کا احتجاج تھا، اس میں سب سے زیادہ نظریں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کارکنان کی. ایک وقت پہ شیر افضل مروت ہوتے تھے اور علی امین گنڈاپور، اور وہ آئے اور جو برہان تھا وہاں سے واپس چلے گئے، انہیں آنے نہیں دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر وہ وہاں سے آتے ہیں تو پھر مشکلات تو اب پہلے سے زیادہ ہیں، تو کیا کے پی سے قافلہ داخل ہو پائے گا یا پنجاب سے لوگ آ پائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے پوائنٹ تو پولیس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر حال میں جو برہان انٹرچینج ہے اس پہ اسی طرح کمانڈ کرے جس طرح ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور کے قافلے کو آنے نہیں دیا گیا. تو یہ ان کی تیاریاں ہے پولیس کی. اب علی امین گنڈاپور نے خود بھی کہا کہ ہم سے تھوڑی سی ناکامی ہماری تھی، ہم تھوڑے سے فیلئر ہمارا تھا کیونکہ ہم نے وہ تیاری نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. تو پی ٹی آئی کا بھی یہی سارا پلان ہے کہ اب جو بھی ہو جائے، جو اگر کنٹینرز رکھے یا وہاں پر ٹرکس کو کھڑے تو ہم نے اس کو کس طرح جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ان ٹرکس کو کس طرح لے جانا ہے. تو فی الحال یہ خبر ہے کہ صوابی میں تمام جو پلاننگز ہیں ان کا سامان پہنچا دیا گیا ہے، چاہے وہ کنٹینرز ہے، چاہے وہ گاڑیاں ہیں، یا جو بھی صورت ہے. تو صوابی میں انہوں نے اپنا جو ساز و سامان اگر ہم کہیں تو وہ پہنچا دیا گیا ہے. تو فی الحال تو یہ سچویشن کے پی کے سائڈ سے ہے. مہوش، یہ تو آپ نے بات کی خیبر پختونخوا کے قافلے کی. اگر ہم بات کریں صرف اسلام آباد بھی کوئی معمولی شہر نہیں ہے. ارد گرد کافی جو اربن ایریا ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان بہت زیادہ ہیں، بہت بڑی تعداد میں. شاید رہنماؤں کی ضرورتیں نہ پڑے، کارکنان کافی بڑی تعداد میں نکل سکتے ہیں. تو کیسے ڈیل کریں گے ان سے؟ دیکھیں، رہنما تو ہم نے دیکھا کہ لیاقت باغ کے سامنے جو پروٹیسٹ ہوا وہاں پر بھی رہنما موجود نہیں تھے. صرف عمران خان کی بہن وہاں پر تھی، عالیہ حمزہ وہاں پر تھی، اور سمابیہ طاہر، یہ 3 خواتین ہی وہاں پر موجود تھی. باقی تو کوئی تھا نہیں. اگر کوئی تھا تو وہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان. اور وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ راولپنڈی سے اور راولپنڈی کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں سے آئے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، وہ یہاں پر رہتے. کچھ لوگ اسلام آباد سے آئے تھے، کچھ لوگ ڈفرینٹ جگہ سے آئے تھے. تو یہ ہے کہ اگر رہنما یا ایم این ایز وغیرہ نہ بھی پہنچے تو کارکنان جو ہے نا وہ تیار ہے، وہ چارج بیٹھے. ان کو بس صرف اشارہ چاہیے عمران خان کا کہ وہ آئے اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائے. تو کچھ کارکنان سے میری کچھ بات چیت ہوئی، ان کا یہی کہنا ہے کہ چاہے ایم این ایز آئے، رہنما آئے یا نہ آئے، لیکن ہم کارکنان جو ہے سیف ہے اور ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے اور ڈی چوک میں ہی کریں گے. مہوش، 28 ستمبر کو جو راولپنڈی میں جلسہ تھا، راولپنڈی کی جو پولیس ہے، پنجاب پولیس، انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا. ایکسپائرڈ شیل پھینکے ان کے اوپر، ان کو بیٹن چارج کیا، ان کو گرفتار کیا، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا، ان کے اوپر سینکڑوں FIR درج ہوئی. مگر کارکنان ڈٹے رہے بڑے دبنگ انداز میں پی ٹی آئی کے. مگر کیسے دیکھتی ہیں کہ لیڈرشپ اس دن بھی نہیں تھی، کارکنان اس دن بھی بہت زیادہ مایوس تھے، اور اگر کل بھی ایسا ہوتا ہے تو کارکنان کہیں دل ہار نہیں بیٹھیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات تو بتاؤں، جو احتجاج جس وقت ہوا، پھر رات کو میں کچھ صحافیوں سے اور کچھ ایم این اے کارکنان سے ملی، تو ان کا یہ کہنا تھا جو اس دفعہ جو شیل ہم پہ پھینکے گئے ان کا مزہ نہیں آیا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ نے کہا وہ شیل لگ رہا ہے کہ ایکسپائر نہیں بلکہ شیل نیو تھے، اس میں اس طرح طاقت نہیں تھی. پہلے جو یہ شیل ہم پہ پھینکتے تھے وہ ایکسپائر ہوتے تھے، وہ زیادہ
اثر رکھتے تھے، لیکن اس بار ہمیں مزہ نہیں آیا. شیل آتا تھا، ہم اس کو لاد دے کر سائڈ پہ کرتے تھے، تو اس طرح وہ فیلنگ نہیں آتی تھی جو پہلے آتی تھی. تو یہ تو کارکنان کا کہنا ہے، مطلب آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ وہ شیل سے گھبرانے والے نہیں ہیں. اب آپ نے بات کی کہ رہنما، میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ اس وقت بھی، اس دن بھی کوئی رہنما نہیں تھا. اب کارکنان کا کہنا ہے کہ ہم ان رہنماؤں کے لیے نہیں آتے. ہم کس کی کال پہ آتے ہیں؟ ہم عمران خان کی کال پہ آتے ہیں. عمران خان اڈیالہ جیل پہ بیٹھا ہے، اڈیالہ جیل سے حکم چل رہا ہے، اور کارکنان جو ہے وہ وہاں جا رہے ہیں جہاں پہ عمران خان کہہ رہے ہیں. اب وہاں پر انہوں نے کہا کہ وہاں پر اگر صرف علیمہ خان بھی تھی نا، تب بھی ہمارے حوصلے بلند تھے کہ چلے عمران خان نہیں، عمران خان کی بہن تو ہے نا جو ہمیں وہ سپورٹ کر رہی ہے، موٹیویٹ کر رہی کہ اگر یہ خاتون وہاں پر موجود ہے تو ہم کیوں پیچھے ہٹے. ایم این ایز بھی اس لیے بھی نہیں آ رہے. جب کل اس دن ہم نے دیکھا تو ایم این ایز جب نکلے ان کو حکم دے دیا گیا تھا وفاق جو ان کی سینٹرل لیڈرشپ ہے وہاں کی جانب سے کہ تمام ایم این ایز باہر کہیں چھپ جائے یا واپس چلے جائیں. وہ اس لیے کیونکہ آئینی ترمیم پیش ہونے والی ہے. تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جتنا خود کو آپ لوگوں نے سیو کرنا ہے آپ لوگ سیو کریں، کیونکہ کچھ خبریں مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز نہیں آئیں گے کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں ہوں گے، اور آئینی ترمیم میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو وہ شامل نہیں ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یا شاید ان کو مجبور بھی کر سکتے ہیں اور وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. کیونکہ آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اتنا اہم آرٹیکل 63A کے متعلق، تو یعنی پھر وہ اگر فیصلہ اگر ووٹ دے بھی دے حکومت کو تو پھر پارلیمانی لیڈر تحریک انصاف کو کچھ نہیں کر سکتا، ووٹ جو ہے وہ حکومت کا ہو جائے گا. اچھا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں انہیں یہ حکم دیا گیا کہ 7 فرسٹ ایڈ باکسز بھی رکھیں کہ مرہم پٹی کے حوالے سے یا کسی بھی شیلنگ یا اس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. دیکھیں ان کو صرف یہ نہیں کہا گیا بلکہ ان کو کہا ہے کہ آپ نے اپنے کھانے کا سامان بھی لانا ہے، آپ نے ماسک بھی لانے ہیں، پانی بھی لانا ہے، نمک بھی لانا ہے. مطلب آپ نے اپنا پورا سسٹم جو ہے اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ کو کسی سے مانگنی نہ پڑ جائے. مگر ارد گرد کے ہوٹلز وغیرہ کو تو ادھر کم ہی ہے، مگر یہ اگر دیکھا جائے ڈی چوک بلیو ایریا کے اگر میلوڈی یا پارا سب سے زیادہ قریب ہے سپر مارکیٹ، تو وہاں بھی سننے میں یہ ہے کہ ہوٹلز، ریسٹورانٹس، کریانہ اسٹور وغیرہ بند کروا دیے جائیں گے. انہیں منع کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو کھانا پینا نہ دیں. دیکھیں صرف کارکنان کو کھانا پینا نہیں بلکہ ان کو اسٹے بھی نہیں دینا، یہ بھی اب ہوٹلز وغیرہ ہو جائے گا. تو یہ تمام جو پولیس ہے نا، ہم نے راول پنڈی میں دیکھا، ہم نے لاہور میں دیکھا، ہم نے جو یہ اسلام آباد میں جو جلسہ ہوا تحریک انصاف کا سنجانی سائٹ پہ وہاں پر بھی دیکھا، وہاں کہہ دیا تھا کہ ہوٹلز میں کسی کو اسٹے نہیں دینا، کھانا نہیں دینا، پانی تک نہیں دینا. تو یہ تو اپنی جو پولیس ہے وہ تو اپنی کوشش کرے گی کسی نہ کسی صورت میں. اچھا مریم یہ بتائیں، میوش آپ کا نام مریم بول دیا، اچھا کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے کیا ریکویسٹ کی ہے؟ کیونکہ اس وقت اسلام آباد میں ملیشین وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر آئے ہیں، آئندہ جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ہو رہا ہے. تو پی ٹی آئی کے اندر لیڈرشپ میں کیا یہ ادراک نہیں ہے کہ ملک کی بدنامی ہے اگر احتجاج تھوڑے دن کے لیے مؤخر کر دیا جائے تو؟ دیکھیے آج مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس میں انہوں نے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کی. انہوں نے یہ بھی کہا، ان پہ کسی نے سوال کیا کہ احتجاج ہو رہا ہے تو آپ اس پہ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا کہ میں تو تحریک انصاف کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنا احتجاج جو ہے وہ مؤخر کریں، اس کو کچھ اور دن رکھ لیں، کیونکہ ملیشیا سے ہمارے دوست ممالک سے وزیر اعظم آئے ہوئے مہمان ہیں، تو ان کے سامنے اس طرح احتجاج ہونا مناسب نہیں ہے. جبکہ مجھے جو لگتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف یا عمران خان جو وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا تک یا انٹرنیشنل عوام تک یہ بات پہنچے. وہ کس طرح پہنچیں گے اگر ان کے بڑے لوگ یہاں پر آتے ہیں یا کچھ اور کسی طریقے سے. تو مجھے لگتا ہے ان کا گول ہی یہ کہ باہر آواز پہنچانا ہے تاکہ وہ لوگ کھڑے ہو جائے کہ پاکستان میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وجہ سے اپنا وہ احتجاج جو ہے وہ مؤخر کرے، لیکن یہ مولانا فضل الرحمان نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. بہت شکریہ میوش. آپ نے 2014 میں بھی دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف کا دھرنا تھا اور کافی 126 دن تک وہ جاری رہا تھا. تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ چینی وزیر اعظم پاکستان کے دورے پر آنا چاہ رہے تھے، مگر تحریک انصاف کے دھرنے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تھے، اور جس کا تانا ابھی تک تحریک انصاف کو اور عمران خان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال آئندہ ہو سکتی ہے. مگر احتجاج کل ہونے جا رہا ہے جمعہ کو، اور اسلام آباد کو مختلف زونز میں تبدیل کر دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری مختلف ایس پیز، ایس ایس پیز اور ڈی آئی جیز کو سونپ دی گئی ہے، اور سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے. ابھی سے ڈی چوک میں اور مختلف داخلی راستے جو ہیں ریڈ زون کے، وہاں پر پولیس اور ایف سی تعینات کرنا شروع ہو گئی ہے، اور آج رات سے ہی کسی بھی متعلقہ یا غیر متعلقہ اشخاص کو ریڈ زون
جانے نہیں دیا جائے گا ماں سوائے چند لوگوں کے کہ تاکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہ ہو سکے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں امن قائم رہے اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ